अस्सलाम वालेकुम नज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम दुनिया के साथ में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले मैं खबर आपको आज ये देनी है कि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन और मोल्डोवा को रुकनीत के लिए उम्मीदवार का दर्जा देने पर गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से बातचीत हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इसमें जल्द बहुत बड़ी पेशरफ्त जो है वो भी मुतवक्के है। पहले इस पर बातचीत हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि दर्जा जो है ये इनको दे दिया गया है। ये फैसला ब्रसल्स में हुआ है, 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में हुआ है। और नाज़रीन, आपको ये भी याद रहे कि यूक्रेन पर हमले के चंद हफ्तों बाद ही दोनों मुल्कों ने यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के लिए दरख्वास्त जमा कराई थी। अभी तो दोनों मुल्कों को उम्मीदवार का दर्जा मिला है, लेकिन किसी भी मुल्क को इसके बाद ब्लॉक में शमूलियत के लिए कई बरस लग सकते हैं। इसके लिए उन्हें इस्लाहात की एक तवील फहरिस्त पर अमल करना होता है। नाज़रीन, यूरोपीय काउंसिल के जो सदर हैं चार्ल्स मिशेल, उनके मुताबिक एक तीसरा मुल्क भी इस ब्लॉक में शमूलियत के लिए इक़दाम कर रहा है। उन्होंने जॉर्जिया के अवाम की मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनका मुल्क का मुस्तकबिल भी यूरोपीय यूनियन से जुड़ा है। जॉर्जिया को भी मयार पर पूरा उतरने के बाद उम्मीदवार का दर्जा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है। अब ये मामला क्या है और क्यों हर कोई कोशिश कर रहा है, क्यों यूरोपीय यूनियन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये ममालिक, और फिर इसका नतीजा क्या हो सकता है, ख़ास तौर पर यूक्रेन में इस वक्त जो सूरत हाल है उससे ये सारा मामला किस तरह से जुड़ा है। पैकेज एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। रूस यूक्रेन जंग को 4 माह मुकम्मल हो गए। रूस के साथ जंग के दौरान ही यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को रुकनीत के लिए उम्मीदवार का दर्जा दे दिया है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने जुमेरात को भारी अक्सरियत से इस हक में वोट दिया कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने के लिए उम्मीदवार होने का दर्जा दिया जाए। ब्रसल्स में होने वाली सरबराही इजलास में यूरोपीय यूनियन के 27 मुल्कों के रहनुमाओं ने मुत्तफिका तौर पर जंग ज़दा मुल्क की इखलाकी फतह में यूक्रेन के उम्मीदवार की हैसियत के हक में वोट दिया, जिसके बाद यूक्रेन और मोल्डोवा उम्मीदवार का दर्जा हासिल करने में कामयाब हो गए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने फैसले का खैर मकदम करते हुए उसे 27 ममालिक के ब्लॉक के साथ ताल्लुकात में एक मुनफरिद और तारीखी लम्हा करार दिया। मोल्डोवा की सदर माया सांडू ने इस हवाले से अपने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि ये फैसला मोल्डोवा और हमारी अवाम की हिमायत का एक मजबूत इशारा है। यूरोपीय मेआरात को अपनाने और इस्लाहात के साथ ब्लॉक में शामिल होने में उन्हें अब भी बरसों लगेंगे। यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा कि इस बात पर यकीन रखती हैं कि यूक्रेन और मोल्डोवा मुकम्मल रुकनीत हासिल करने के लिए जो जरूरी इस्लाहात नाफिज करनी है उस पर जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आगे बढ़ेंगे। आलमी खबर साइदारी के मुताबिक जॉर्जिया यूरोपीय यूनियन के रुकनीत की उम्मीदवार का दर्जा हासिल नहीं कर सका। इस मुल्क को फिलहाल इंतजार की फहरिस्त में रखा गया है। यूरोपीय यूनियन में बाकायदा शमूलियत के लिए उम्मीदवार ममालिक को अब भी कई दहाइयां लग सकती हैं। तुर्की ने 1999 से रुकन बनने की दरखास्त दे रखी है। सर्बिया और हॉलैंड की दरखास्तें भी सर्द खाने में पड़ी हैं। यूरोपीय यूनियन की रुकनीत हासिल करने के लिए हर मुल्क को 1993 में डेनमार्क की दारुल हुकूमत में होने वाली समिट में मंजूर होने वाले मयारात पर पूरा उतरना होता है। इन मयारात में कानून की हुक्मरानी की जमानत और अहम इदारों की आज़ादी जैसे उमूर शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन मयार को तस्लीम करने और इसके कवानीन पर अमल दरामद शुरू करने के बाद मुज़ाकरात का मरहला आता है। माहिरीन का ख्याल है कि यूरोपीय यूनियन की रुकनीत प्लेट में रखा फल नहीं, बल्कि ये एक थका देने वाला अमल है जो कई सालों पर मुहित होता है। बिल्कुल जी, ये कोई फ़ौरन से नहीं हो जाएगा, ये कई सालों पर मुहित एक अमल है जिसके लिए इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि उसके रुकन बन पाते हैं नहीं पाते हैं। अलबत्ता इसकी मंजूरी ज़रूर दे दी गई है इस प्रोसेस की एक तरह से। इसी सारे प्रोसेस पर और इसके बाद जो नताइज हैं और जो खबरें आ रही हैं उस हवाले से हम बात कर लेते हैं डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब से। माहिर हैं इंटरनेशनल उमूर के, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त निकाला आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को ब्लॉक में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की हैसियत दे दी है। अच्छा, उसके बाद की वो ब्रसल्स तारीखी लम्हा इसको करार दे रहे हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा कि आज यूक्रेन को फतह हुई है, रूस को शिकस्त हुई है। क्या वाक़तन ये कोई इतनी बड़ी चीज़ है? ज़ेलेंस्की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रूस जो है वो यूरोपीय यूनियन के इक़दामात से वाक़तन इतना खफा होगा, और अगर खफा होगा तो फिर रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? सर, जिस वक्त रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तकरीबन उससे अगले दिन
جو یوکرین ہے اس نے یورپی یونین کے اندر ممبرشپ کے لیے اپلیکیشن جو سی ہے وہ فائل کی تھی. اس کے بعد سے یہ اپلیکیشن یورپی یونین کمیشن ہے اس کے پاس یہ اپلیکیشن تھی جس کے اوپر ابھی انہوں نے جو اس کا کینڈیڈیٹ سٹیٹس ہے اس کو انہوں نے جون سا ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یوکرین کا ایک امیدوار کا سٹیٹس ہوگا یورپی یونین کا. لیکن میں یہاں کچھ چیزیں یہاں کلیئر کرنا چاہوں کہ یہ جو ابھی ڈیسیجن ہوا ہے یورپی یونین کا, اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ زیادہ پولیٹیکل ہے, کیونکہ پریکٹیکلی یوکرین جب تک کوئی پیس ڈیل سائن نہیں کرتا, یوکرین اور روس کی جب تک کوئی پیس ڈیل سائن نہیں ہوتی تب تک یوکرین یورپی یونین کا ممبر نہیں بن سکتا. نو پیس ڈیل نو ممبرشپ. اور پیس ڈیل کے لیے بھی ضروری ہے کہ یوکرین یہ جنگ جیتے اور اپنے جو انہوں نے علاقے لوز کیے ہیں جن کے اوپر ابھی رشیا کا کنٹرول ہے, رشیا سے یہ علاقے واپس لے, یہ جنگ جیتے, اس کے بعد ایک پیس ڈیل ہو. اسی صورت میں ہی یوکرین یورپی یونین کا ممبر بن سکتا ہے, ورنہ نہیں بن سکتا. اس میں ایک تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے, اور دوسری جو یوکرین کا یورپی یونین کا ممبر بننے میں بڑی رکاوٹ ہے وہ ویسٹرن بالکن نیشن ہے. یہ جو ویسٹرن بالکن ہے یہ 6 ممالک ہیں جن میں سربیا بھی ہے, نارتھ میسیڈونیا ہے, بوسنیا ہے. یہ بھی یورپی یونین کے ممبر بننا چاہتے ہیں اور انہوں نے کافی عرصے سے یہ اپلیکیشن دے رکھی ہے. اگر کوئی ترجیح طور پر یوکرین کو ممبرشپ بنایا جاتا ہے یورپی یونین کا, تو یہ جو 6 ممالک ہیں یہ ناراض ہو جائیں گے, اور خدشہ یہ ہے کہ یہ 6 ممالک کہیں رشیا کی طرف نہ چلے جائیں, کیونکہ یہ بہت پہلے سے یورپی یونین کے ممبرشپ کے لیے درخواست دے چکے ہیں. پھر تیسرا بڑا ایشو یہ ہے کہ جو یورپی یونین ہے اس کے اندر جو یورپی یونین کے ممبرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یورپی یونین ایکسپینڈ ہو, کیونکہ جب ہنگری یورپی یونین کا ممبر بنا تو ہنگری پرو رشین کنٹری ہے, اور ہنگری کا سٹینڈ یورپی یونین میں ہمیشہ پرو رشین رہا ہے, جس کی وجہ سے رشیا جو یورپی یونین ہے ان کو فیصلہ سازی میں بڑی مشکلات آتی ہیں. ابھی جب یورپی یونین آئل امبارگو لگا رہے تھے رشیا کے اوپر تو مارچ سے وہ ڈسکس کر رہے تھے, لیکن ہنگری کی وجہ سے وہ رشیا کے اوپر آئل امبارگو نہیں لگا پا رہے تھے. تو جب تک یورپی یونین کا ٹریٹی ریوائز نہیں ہوتا تو بہت مشکل ہے کہ یورپی یونین میں کوئی نیا ممبر آئے. تو یہ جو میسج ہے یا یہ جو ڈیکلریشن ہے یورپی یونین کا, اس کی جو حیثیت ہے وہ سیاسی زیادہ ہے, عملی طور پر یوکرین کے لیے ممکن اور نہیں ہوگا. یورپی یونین میں بالکل کلیم اللہ صاحب باقاعدہ شمولیت کے لیے کٹھن اور مشکل مراحل میں سے ابھی گزرنا ہوگا ان ممالک کو. ترکی کی مثال بھی سر ہمارے سامنے, جس طرح سے آپ نے بھی تذکرہ کیا, 1999 سے وہ رکن بننے کی درخواست دے رکھی ہے اس نے, لیکن ابھی تک وہ اس کا حصہ نہیں بن پایا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ممالک ہیں اور وہ یقینی طور پر ناراض ہو سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے بتایا. لیکن کیا ابھی بھی ان ساری مشکلات کے علاوہ یہ ناراضگیاں اور جو معاملات ہیں یورپی یونین کے, یوکرین کے لیے کہیں نہ کہیں یورپی یونین ان اصولوں اور قوانین کو بدلنے کی کوشش کرے گا, یا پھر ماسکو کو نیچا دکھانے کے لیے, کیو کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نرمی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی, یا نہیں یہ بالکل اٹل چیزیں ہیں, ان پر عمل کرنا ہوگا یوکرین کو ہر طرح سے؟ دیکھیں, جب تک کوئی پیس ڈیل سائن نہیں ہوتی, جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی, تب تک تو یوکرین کے لیے یورپی یونین کی ممبرشپ عملی طور پر پاسبل ہی نہیں ہے. مطلب اس میں دستوری جو رکاوٹیں ہیں وہ ہیں. تو یہ جنگ کا ختم ہونا ضروری ہے. جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی, اور ابھی نیئر فیوچر میں ہمیں یہ جنگ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, تو یہ ایک پولیٹیکل میسج ہے جو سینڈ کیا گیا یورپی یونین کی طرف سے رشیا کو. باقی اس کی کوئی پریکٹیکل سگنیفیکنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی اس طرح سے کوئی اہمیت تب تک نہیں ہے جب تک کہ باقاعدہ طور پر جو تمام ساری شرائط ہیں اور خاص طور پر جو پیس ایگریمنٹ ہے وہ نہیں ہو جاتا ہے. اچھا سر, یہ فرما دیجیے گا کہ امریکہ یوکرین کو مزید $450 ملین مالیت کے جدید ہتھیار فراہم کرنے کا بھی اعلان کر چکا ہے, اور امریکی حکام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یوکرینی فورسز کو یہ جو جدید ترین ہتھیار ہیں یہ دینے سے قبل 3 ہفتے کی خصوصی تربیت بھی دی گئی ہے. ان میں ہائی موبیلٹی آرٹری راکٹ سسٹم بھی شامل ہے, جسے حاصل کرنا یوکرین کی شدید خواہش بھی رہی ہے, ہم سب یہ جانتے ہیں. کیا مغرب کی حمایت سے یوکرین یہ جنگ جیت پائے گا؟ کیونکہ آپ نے بھی سر اپنی گفتگو میں فرمایا کلیم اللہ صاحب کہ اگر کوئی پیس ایگریمنٹ کرنا ہے یوکرین کو تو اس کے لیے یہ جنگ جیتنا بھی ضروری ہے. یہ جنگ جیتنا کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی بھی معاہدہ کرنا ہے, اس جنگ کو روکنا ہے, تو ٹھیک ہے دونوں ممالک اگر کون جیتا کون ہارا اس بحث سے نکل کر کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد نہیں آسان ہو جائے گا یورپی یونین میں شمولیت یوکرین کے لیے؟ جیتنا کیوں ضروری ہے سر؟ یہ جنگ تو فی الحال ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.
حتیٰ کہ یہ جنگ زیادہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں ایک اسپیکٹ کی طرف چاہوں گا تھوڑا سا میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں. بالٹک سی کے اندر رشیا کا ایک علاقہ ہے, ایک پورٹ ہے رشیا کی, اس کو کیلینن گارڈ کہتے ہیں. یہ ایک انکلیو ہے. انکلیو اس علاقے کو کہتے ہیں ملک کا, آپ کے ملک کا وہ علاقہ جو آپ کے ملک کی زمین سے کٹا ہوا ہو, یعنی وہ بالکل آئسولیٹڈ ہو. اس طرح کا جو علاقہ ہوتا ہے اس کو ہم انکلیو کہتے ہیں. تو رشیا کا ایک انکلیو ہے کیلینن گارڈ جو کہ بالٹک سی میں ہے. اور رشیا کے ساتھ کیونکہ اس کا زمینی رابطہ نہیں ہے, بیچ میں لتھوینیا ایک ملک ہے, اس کے ذریعے سے رشیا اس اپنے علاقے کو ایکسیس کرتا ہے. اور لتھوینیا نے جو ماسکو سے ٹرین چلتی ہے اس کے اوپر ابھی کچھ ریسٹرکشن لگائی کہ رشیا یہ چیزیں خاص طور پہ جو سٹیل ہے یہ کیلینن گارڈ اور ماسکو میں ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتا. اگر لتھوینیا جون سا ہے وہ کیلینن گارڈ کا جو زمینی راستہ اس نے رشیا کو دیا ہوا ہے یہ ختم کر دیتا ہے. اور اس کے اوپر رشیا نے بہت بڑا تھریٹ بھی کیا لتھوینیا کو کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ ہمارے انویژن کے لیے تیار رہیں. تو مجھے یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہ لتھوینیا بھی اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ رستہ بند کیا جاتا ہے. کلیم اللہ صاحب ایک چیز, جب یہ تمام ممالک کو پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اگر ختم نہیں ہوتی ہے تو پوری دنیا کے لیے ہی بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. خود اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں بارہا خبردار کر چکے ہیں کہ خوراک کی اگر بات کر لیں تو اس کی بڑھتی ہوئی کمی کے سبب دنیا کو بہت بڑے خطرات کا سامنا ہے. ایندھن کو لے کر کیا معاملات ہو رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے. بہت سارے خطوں میں قحط سالی کا اعلان کر دیا گیا ہے, کچھ میں ایسا لگتا ہے کہ 2023 تک اس سے بھی زیادہ خوفناک صورتحال ہو جائے گی. اگر اس جنگ سے اتنے زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں, بڑھ سکتے ہیں, تو پھر سب کے سب ممالک اور خاص طور پر یہ جو بڑے ممالک ہیں یہ بیانات تک ہی کیوں سر محدود ہیں؟ کیوں کوئی بھی ملک جو ہے وہ عالمی سطح پر آنے والے بحرانوں کو روکنے کے لیے ایٹ لیسٹ اس میں اپنا کردار ادا کر لے, اس جنگ کو روکا جائے, کوئی معاملہ سلجھایا جائے, کیوں اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے ہر طرف سے؟ دیکھیے ملکوں کے اپنے مفاد ہوتے ہیں اور ملک ان مفادات کے تابع ہوتے ہیں, ان میں کوئی موریلٹی یا ایتھکس نہیں ہوتے. موسٹلی کنٹریز ان کو فالو نہیں کرتے. ہمیں یورپ کا تو اس میں کوئی مفاد ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا ہے نا. ٹھیک ہے کچھ سیاسی مفادات ہو سکتے ہیں, لیکن اگر یہ خوراک کے بحران کو دیکھا جائے, خاص طور پر ایندھن کے بحران کو دیکھا جائے جو ہر چیز کو متاثر کر دیتا ہے, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, عوام پریشان ہو جاتے ہیں, حکومتوں کے تختے الٹے جا سکتے ہیں اس بحران کی وجہ سے, تو اس چیز کو نہیں مد نظر رکھا جا رہا ہے. لیکن اس چیز کو بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یوکرین کو ہینڈ اوور کر دیں رشیا کو, اور یورپ اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہوگا کہ یوکرین کے اوپر رشین ملٹری آ کے بیٹھ جائے تاکہ جو ان کے سیکیورٹی کے لیے کانسٹنٹ تھریٹ ہو, کیونکہ یوکرین کا بارڈر یورپ کے ساتھ لگتا ہے. اگر یوکرین رشیا کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے تو رشین ٹروپس جون سا ہے وہ یورپین بارڈر پہ آ جائیں گے, اور اگر یوکرین نیٹو میں چلا جاتا ہے تو پھر نیٹو کے ٹروپس جون سا ہے وہ رشین بارڈر پہ چلے جائیں گے. تو دونوں کنٹریز کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس میں انوالو ہے, اس میں یورپ کی سیکیورٹی بھی انوالو ہے, رشیا کی سیکیورٹی بھی انوالو ہے. دنیا سفر کر رہی ہے, لوگ سفر کر رہے ہیں, لیکن یہ جو کنٹریز ہیں میرے خیال سے وہ سیکیورٹی پرسپیکٹو کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بارڈرز انسیکیور ہو. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پیسفل راستہ نکالا جائے تو وہ بہتر ہے. کوششیں بھی اس بارے میں ہو رہی ہیں, لیکن کچھ ایسا راستہ نیئر فیوچر میں ہمیں نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ نمٹ جائے, یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی رشیا کی جانب سے یہ چاہا جا رہا ہے؟ باقی ممالک کون سے ہیں جو چاہتے ہیں یہ تو ہمارے علم میں ہے کہ ان کے مفادات جڑے ہیں, یہ بھی ہم جانتے ہیں, لیکن کیا خود یہ دونوں ممالک چاہ رہے ہیں؟ زیلنسکی کی بھی اگر ہم تھوڑی سی سر بات کر لیں کلیم اللہ صاحب, اور کچھ ولادیمیر پوٹن کی بھی بات کر لیں, دونوں ممالک اس وقت سوچ کیا رہے ہیں اس جنگ کو لے کر؟ دیکھیے پیوٹن تو اپنے کارڈ جو ان سا ہے دے پلے ویری کلوز ٹو ہز چیسٹ, وہ اپنے کارڈ بڑے کلوز رکھتے ہیں. پوٹن کیا سوچتے ہیں اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے, لیکن کچھ ایسی رومرز میڈیا میں آ رہی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پوٹن کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو کمر کی بھی تکلیف ہے, پھر ان کو کہا جاتا ہے میڈیا میں اس طرح کی رپورٹس ہیں کہ وہ بلڈ کینسر سے بھی سفر کر رہی ہیں, اور وہ بلڈ کینسر بھی بڑی سیویئر سٹیج پر ہے, اور شاید یہ جو وہ ان کی سفرنگ ہے یہ ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہے. لیکن یہ کنفرم رپورٹس نہیں ہے, میڈیا میں یہ رپورٹ سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ پوٹن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو پوٹن کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے خیال ہے کہ وہ آگے بڑھنا تو نہیں چاہتے, لیکن وہ اس جنگ کو اب ختم نہیں کر سکتے.
کیونکہ اگر وہ اس کو کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچائے بغیر ختم کرتے ہیں تو یہ پولیٹیکل ڈیفیٹ ہوگا پیوٹن کے لیے. وہ شاید سروائیو بھی نہ کر وہ کر سکے. رہے ہیں کسی پیشکش کے تحت اس کو وہ کر سکتے ہیں اگر ان کی پیشکش کوئی اس طرح سے مان لی جاتی ہے. اب جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ساری یہ جو عالمی غذائی بحران کی ذمہ داری ہے یہ مغرب کے اوپر ڈال دی ہے نا پیوٹن نے, اور امریکہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ روس اور بیلاروس سے کھاد کی ترسیل پر پابندیوں کے ساتھ ساتھ جو عالمی زرعی پیداوار ہے اس کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جس پیشکش کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ معاہدوں کے مطابق ذمہ داری ادا کرنے کو تیار ہیں, لیکن کیا واشنگٹن اور برسلز کو عائد پابندیاں ہٹانا اتنا ایزی رہے گا؟ جس طرح سے پیشکش کی جا رہی ہے کہ اگر یہ پابندیاں ہٹا دی جائیں تو پھر رشیا بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے گا. مغرب کے لیے ایزی ہوگا روس کے اس مطالبے کو ماننا؟ سر تیار ہے مغرب اس کے لیے؟ جس کرائسس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بہت اچھا کہ آپ نے اس طرف انڈیکیٹ کیا. اس وقت یوکرین کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ گندم کی جو فصل ہے اس کو سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے, اور گندم کی فصل یوکرین میں تیار ہے لیکن وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ بلاکڈ ہے. رشیا نے آفر کیا تھا لیکن جو امریکہ تھا انہوں نے یہ آفر قبول نہیں کی. میرے خیال ہے جو یورپین کنٹریز ہے اور امریکہ ہے کم از کم ان کو اس فوڈ کرائسس کو ٹالنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور وہ اناج جو اس وقت یوکرین میں تیار ہے کیونکہ ان کی نئی فصل آ رہی ہے ان کے پاس اس وقت سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے. میں کچھ یوکرین کے کسانوں کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, اس میں وہ بڑے بڑے پریشان تھے کہ ہماری فصل تیار ہے لیکن ہمارے پاس سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے, ہمارے پاس جو پہلے اناج ہے اس کا ہم کیا کریں. تو اس وقت جو یوکرین کے اندر اناج ہے رشیا اور امریکہ دونوں کو راستہ دینا چاہیے تاکہ یہ اناج مارکیٹ میں پہنچ سکے اور دنیا میں جو ایک غذائی بحران ہے یہ ٹل سکے. کم از کم ان کو اتنا ہیومن رائٹس جو سا ہے اس کے ساتھ لائلٹی اتنی شو کرنی چاہیے رشیا اور یوکرین کو. اور رشیا نے آفر کیا تھا یہ کہ وہ راستہ دینے کو تیار ہیں لیکن اس کے اوپر امریکہ اور یورپ راضی نہیں ہوئے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, اس لیے امریکہ اور یورپ کو اس پہ ایگری کرنا چاہیے اور یورپ جو یوکرین میں تیار اناج ہے اس کو مارکیٹ میں آنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, آنے دینا چاہیے اور یہاں کچھ نہ کچھ انسانی بنیادوں پر اس پر غور کرنا چاہیے اور فیصلہ کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جی, انٹرنیشنل افیئرس کے ماہر ہیں. ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ جو جنگ ہے انہیں پھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور کس طرح سے امریکہ اور مغرب روس کی بہت ساری جو آفرز ہیں خاص طور پر یہ جو عالمی بحران ہے خوراک کا اس کو کم کرنے کے لیے بھی مانتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملیں گے تو کچھ مزید خبریں بھی شامل کر رہے ہوں گے. کی پہلی کرن کے ساتھ پاکستانیوں کے نام آگاہی کا ایک پیغام. ملک کے نامور صحافیوں اور کالم نگاروں کی بہترین ٹیم جن کا کام خبر کو صحیح زاویے سے پرکھنا اور بہترین انداز میں قارئین کو آگاہ کرنا ہے تاکہ قارئین کریں ہر نئی صبح کا آغاز پاکستان کے بہترین اردو اخبار روزنامہ نئی بات کے ساتھ. سیاست, حکومت, معیشت, عدالت, کھیل, شوبز, عالمی منظرنامہ, ٹیکنالوجی اور دلچسپ و عجیب خبروں کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا معتبر ترین اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو واچ کامیابی کے مسلسل 11 سال پورے کر رہا ہے. روزنامہ میٹرو واچ آپ کو نہ صرف مقامی, سیاسی, تجارتی, کھیلوں کی خبروں سے آگاہ رکھتا ہے بلکہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں بھی ترجیحی بنیادوں پر چھاپتا ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی سبسکرائب کروائیں جبکہ دور جدید کے عین تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میٹرو واچ کو یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر سمیت اس کی ویب سائٹ www.metrovatch.com.pk پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ویلکم بیک جی ناظرین, آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پہلا انٹرنیشنل ڈے آف ویمن ان ڈپلومیسی منایا گیا.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے رواں ماہ 20 جون کو یہ دن منانے کی منظوری دی تھی اور اس دن کو منانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں خواتین سفارتکاروں کے شاندار کام کو تسلیم کیا جائے اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے۔ اس دن کی مناسبت سے مختلف ممالک میں تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا۔ حکومت پاکستان کی بات کریں تو اس نے صنفی مساوات کے لیے اپنے عزم کا ایک بار پھر اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خواتین سفارتکاروں پر فخر ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں خواتین سفیروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رپورٹس ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ خواتین سفیروں کا جو حصہ ہے وہ 2018 میں 16% تھا اور اب یہ بڑھ کر یعنی 2022 میں تقریباً 22% ہو گیا ہے۔ پاکستان کی کئی خواتین نے وزیر خارجہ، سیکرٹری خارجہ سمیت سفارتکاری کے میدان میں عالمی سطح پر ملک کی نمائندگی کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ ملک کی کون کون سی نمایاں خواتین نے سفارتکاری میں اہم کردار ادا کیا ہے، پاکستان کی وہ کون سی نامور شخصیات خواتین رہی ہیں، اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آج کے اس اہم دن کے حوالے سے جو آج پہلی بار منایا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ آپ کو دکھائیں گے۔ دنیا بھر میں آج پہلا انٹرنیشنل ڈے آف ویمن اینڈ ڈپلومیسی جوش و خروش سے منایا گیا۔ کئی ممالک میں اس حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ رواں ماہ 191 ممالک کی تاریخی حمایت کے بعد اس دن کو بنانے کی قرارداد منظور ہوئی ہے۔ کئی ممالک میں باقاعدہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اس دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں خواتین کو سفارتکاری کریں گے ابھی روانڈا کے شہر کیگالی کی، جہاں 2 روزہ دولت مشترکہ کا 26واں سربراہی اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اس اجلاس میں پاکستانی وفد کی جو نمائندگی ہے وہ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر کر رہی ہیں۔ عالمی رہنماؤں کے یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور پھر جو یوکرین میں جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال ہے، غذائی تحفظ کا بحران ہے، اس سمیت دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی جائیں۔ افتتاحی سیشن سے خطاب میں شہزادہ چارلز نے غلامی پر دکھ کا اظہار کیا اور یہی نہیں بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ دولت مشترکہ کی جڑیں تاریخ کے دردناک دور سے جڑی ہیں۔ جو ملک چاہے ملکہ کو ریاستی سربراہ کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ان کے اس بیان پر کھلبلی مچ چکی ہے، لیکن ناظرین اس اجلاس میں مختلف جو عالمی رہنما ہیں ان کے اکٹھے ہونے، عالمی بحرانوں سے کس طرح نمٹنے کی حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے، کس طرح کی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، اس افتتاحی سیشن میں کیا کچھ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک روانڈا کے شہر کیگالی میں 2 روزہ دولت مشترکہ اجلاس کا آغاز ہو گیا۔ میزبان ملک کے صدر پال نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ اس سے پہلے دولت مشترکہ کی چیئرمین شپ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے پاس تھی۔ افتتاحی سیشن سے خطاب میں روانڈا کے صدر نے عالمی سطح پر درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی اور ان کے حل پر زور دیا۔ The head of the Commonwealth and its most devoted champion. وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر پاکستانی وفد کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے خارجہ کی برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے ملاقات ہوئی، جس میں تجارتی اور اقتصادی شراکت داری، افغانستان اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دولت مشترکہ کے 54 رکن ملکوں کے رہنما نوجوانوں سے متعلق مسائل، ٹیکنالوجی، خوراک، مختلف عالمی چیلنجز پر غور کیا جا رہا ہے۔ عالمی رہنما موسمیاتی تبدیلی، کرونا وبا کے بعد بحالی، معاشی بحران کے ساتھ ساتھ یورپ میں موجودہ تنازعات کے تناظر پر مسائل کے حل کے لیے اپنی تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ سربراہی اجلاس میں شاہی خاندان کے مستقبل کے کردار کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے گئے۔ پرنس چارلز نے کہا، I cannot describe the depths of my personal sorrow at the suffering of so many, as I continue to deepen my own understanding of slavery's enduring impact. دولت مشترکہ کی جڑیں تاریخ کے دردناک دور میں پیوست ہیں۔ جو ملک چاہے ملک کو ریاستی سربراہ کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ شاہ جان چہارم نے 1949 میں دولت مشترکہ کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 1952 سے اب تک ملکہ الزبتھ اس کی سربراہ ہیں۔ پاکستان دولت مشترکہ کے 8 بانی ارکان میں سے ایک ہے اور وہ امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے تنظیم اور رکن ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا رہا ہے۔ بالکل جی، اس اجلاس کے حوالے سے جو بھی سیشنز ہو رہے ہوں گے ان سے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ ابھی ہمیں ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔
امریکہ میں گن کنٹرول کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوتی رہی ہے. وہاں گن کے استعمال کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں، خاص طور پر لاسٹ منتھ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اسکول میں فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا جس میں بہت سارے بچوں سمیت ٹیچرز کی جان بھی گئی تھی. اس کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گن کنٹرول بل میں ایک اہم پیشرفت امریکہ کے اندر سامنے آئی ہے. جو یہاں پر ایوانی نمائندگان ہیں، انہوں نے فائرنگ کے واقعات کی روک تھام کے لیے کئی دہائیوں کے بعد پہلے گن کنٹرول بل کی منظوری دے دی ہے. اس کو 30 سال کی سب سے اہم قانون سازی قرار دیا جا رہا ہے. اس بل کی منظوری میں 50 ڈیموکریٹس کے ساتھ ساتھ 15 ریپبلکنز نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. ناظرین، ایک طرف اس فیصلے کو صحیح سمت کی طرف پیش قدمی قرار دیا جا رہا ہے، تو وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی سپریم کورٹ نے اسلحے سے متعلق ایک اہم فیصلہ سنایا ہے. شہریوں کے اسلحے کو لے کر چلنے پر پابندی کے نیو یارک کے ریاستی قانون کو کالعدم قرار دے دیا ہے. امریکی آئین کی دوسری ترمیم شہریوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے، اور اسی کی وجہ سے امریکہ میں گن کے حوالے سے کوئی بھی قانون پاس کرنا نہایت ہی مشکل ہے. ایسے میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ ملک کی دیگر ریاستوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں ہر ریاست میں الگ الگ قانون ہے. لیکن امریکی سینٹ میں منظور ہونے والے اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے، اس پر آج ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. امریکی سینٹ نے گن کنٹرول کے حوالے سے ایک معتدل قانون منظور کر لیا. گن اصلاحات کے حوالے سے منظور ہونے والے اس بل کو گزشتہ 30 سال میں سب سے اہم قانون سازی قرار دیا جا رہا ہے. مجوزہ بل میں 21 سال سے کم عمر افراد کے لیے اسلحہ خریدنے سے پہلے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے تاکہ ہر کوئی بآسانی اسلحہ نہ خرید سکے. نیا بل میں وفاقی فنڈنگ کے طور پر $15 ارب کی رقم مختص کی گئی ہے جو ذہنی صحت کے پروگرام اور اسکول سیکیورٹی بہتر بنانے پر خرچ کیے جائیں گے، جبکہ ریاستوں سے ایسے قوانین نافذ کرنے کا کہا گیا ہے جن کے تحت خطرہ سمجھے جانے والے افراد سے اسلحہ واپس لیا جا سکے گا. اس کے لیے فنڈنگ کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. یہ بل اب ایوان میں جائے گا جہاں سے پاس ہونے کے بعد صدر کے دستخط سے باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا. دوسری طرف امریکی سپریم کورٹ نے ملک میں اسلحے سے متعلق اپنے ایک اہم فیصلے میں شہریوں کے اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی کے نیو یارک کے ریاستی قانون کو کل عدم قرار دے دیا ہے. نیو یارک کے 2 شہریوں نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ ان کے پاس اسلحہ لائسنس ہونے کے باوجود اسلحہ چھپا کر گھومنے کا اجازت نامہ مسترد کر دیا گیا تھا. عدالت نے اسے امریکی آئین کی دوسری ترمیم جو کہ ہر شہری کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے کہ متصادم قرار دیتے ہوئے نیو یارک ریاست کے قانون کو کل عدم کر دیا. عدالتی جج کا کہنا ہے کہ امریکی شہریوں کو ذاتی دفاع کے لیے عوام میں عام طور پر استعمال ہونے والا اسلحہ لے جانے کا حق ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے عدالتی فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے سے شدید مایوس ہوئے ہیں. یہ فیصلہ عام فہم عقل اور آئین دونوں سے متصادم ہے اور ہم سب کو پریشان ہونا چاہیے. کیلیفورنیا، نیو جرسی سمیت امریکہ کی متعدد ریاستوں میں اس قسم کا قانون موجود ہے اور امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ خطرہ بڑھ گیا ہے. وہاں بھی ریاستی قانون کو چیلنج نہ کر دیا جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو تقریباً 1/4 امریکی اس سے متاثر ہوں گے. امریکی سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ملک میں اسلحے سے اموات کا سلسلہ بدستور بڑھ رہا ہے. امریکی ادارے گن آرکائیو کے مطابق رواں سال 20,800 افراد اسلحے سے ہلاک ہوئے. حالیہ دنوں میں ٹیکساس کے اسکول میں 19 بچوں سمیت 21 افراد کی ہلاکت کے بعد ملک میں گن اصلاحات کے حوالے سے رواں سال 2,800 افراد اسلحے سے ہلاک ہوئے. امریکی صدر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ریاستوں پر اس حوالے سے نئے قوانین منظور کرانے پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے امریکیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں. گن سیفٹی کے لیے سب اپنی آواز بلند کریں. بالکل جی، اس بل کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ابھی ہم رخ کر رہے ہیں آسٹریلیا کا، جہاں اسکولوں میں چھٹیوں کے سیزن کا آغاز ہونے کے ساتھ ہی ہوائی اڈوں پر عوام کا رش بڑھ گیا ہے. لاکھوں مسافر ہیں جو اسکولوں میں چھٹیاں منانے اندرون بیرون ملک سفر کے لیے پرجوش تھے، لیکن ان کی خوشیاں مایوسی میں بدلتی جا رہی ہیں کیونکہ میلبرن ایئرپورٹ پر صبح سویرے سے لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگنا شروع ہو گئی ہیں. مسافر یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ نہ صرف ان کی فلائٹس کینسل کی جا رہی ہیں بلکہ دوسری فلائٹ بک کرنے کے لیے ان سے $1,000 ایکسٹرا مانگے جا رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں پروازیں منسوخ کیوں ہو رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر ہمارے پاس ایک پیکج ہے، ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھائیں گے.
ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों की छुट्टियां बच्चों के लिए खुशी के बजाय गम का सबब बन गईं। छुट्टियों में मुख्तलिफ मकामात का सफर करने के लिए बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलियाई हवाई अड्डों का रुख कर रहे हैं, लेकिन एयरलाइंस हजारों मुसाफिरों से निपटने के लिए जदोजहद कर रही है। मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स पर सुबह सवेरे से लंबी कतारें लगना शुरू हो गईं। हवाई अड्डे के हुकाम ने ऑस्ट्रेलियाई मुसाफिरों से छुट्टियों के दौरान अफरा तफरी के सिलसिले के लिए तैयार रहने को कहा है। बड़ी तादाद में परवाजें मंसूख होने की वजह से शहरियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई शहरियों का कहना है कि पहले से बुक की गई परवाजें मंसूख करने के साथ हमें ये कहा जा रहा है कि दूसरी फ्लाइट बुक करने के लिए $1000 अदा करने होंगे। अगर कोई मसला था तो एयरलाइंस को पहले बुकिंग ही नहीं करनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मेलबर्न एयरपोर्ट से आज से लेकर 14 जुलाई तक 21 लाख मुसाफिर हवाई सफर करेंगे, जबकि सिडनी एयरपोर्ट से भी 17 जुलाई तक इतनी ही मुसाफिरों ने सीटें बुक करवा रखी हैं। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि हवाई अड्डों पर अमले की कमी का सामना है और इतनी बड़ी तादाद में मुसाफिर एक साथ हवाई अड्डों का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम को ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। रवां साल अप्रैल में ईस्टर के त्यौहार के मौके पर भी इन दोनों एयरपोर्ट से लाखों अफराद ने सफर किया था और इस दौरान भी बेनज़मी देखने में आई थी, और अब एक बार फिर वही सूरत हाल देखने में आ रही है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जा रहा है कि अपनी परवाज से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंच जाएं ताकि वो ज़हमत से बच सकें। इस रिपोर्ट के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तैराकी के आलमी मुकाबले में अमरीकी तैराक अनीता एलोरेज मुकाबले के दौरान पानी में ही बेहोश हो गईं। तैराक को डूबता देखकर उनकी कोच ने स्विमिंग पूल में फौरी छलांग लगाकर खातून खिलाड़ी को बचा लिया। कोच एंड्रिया का कहना है कि आसपास खड़े लाइफ गार्ड समेत किसी भी तरफ से सूरत हाल का नोटिस न लिए जाने पर उन्होंने फौरी इकदाम किया और डूबती हुई खिलाड़ी को पूल से बाहर निकाला। कोच के फौरी रद्द अमल को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है और उन्हें एक हीरो के तौर पर देखा जा रहा है। ऊंटों के आलमी दिन के हवाले से फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी में ऊंटों की खूबसूरती और वजन के मुकाबले का इनाकाद किया गया। इस मेले में मुख्तलिफ इलाकों से ऊंटों को लाया गया। वजन के मुकाबले में गुजरावाला के ऊंट बाजी ले गए और पहली दोनों पोजीशंस अपने नाम की। 1477 किलोग्राम वजन वाला ऊंट पहले, जबकि 1361 किलोग्राम वाला ऊंट दूसरे नंबर पर रहा। ऊंटों के दरमियान खूबसूरती का मुकाबला भी कराया गया। ये अनोखा मुकाबला हुस्न फैसलाबाद के ऊंट के नाम रहा। इंसान जब किसी होटल का इंतखाब करता है तो अपना आराम और सुकून देखता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के 2 भाइयों ने इंसानों को बेसुकून करने के लिए एक 0 स्टार होटल काम किया है। इस होटल को बनाने वाले भाइयों का कहना है कि इसका मकसद मेहमानों को दुनिया के मसाइल के बारे में सोचने पर मजबूर करना है। इस होटल में कमरों की न छत है और न दीवारें, और ये एक गांव में पेट्रोल पंप के सामने कायम किया गया है ताकि यहाँ रहने वाले अफराद वाज़े तौर पर पेट्रोल की कीमतें और आती जाती गाड़ियाँ देख सकें। ये कमरे 1 जुलाई से आवाम के लिए दस्तयाब होंगे और यहाँ एक रात गुजारने का किराया पाकिस्तानी रुपयों में 70,000 के करीब बनता है। इंटरनेट के इब्तिदाई अय्याम से हमें वेब की दुनिया दिखाने वाला मशहूर ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर अब खत्म हो चुका है। इसकी याद में जनूबी कोरिया में एक फर्जी कबर का कुतबा लगाया गया है जिसमें इसकी तफसीलात दर्ज की गई हैं। जनूबी कोरिया के सॉफ्टवेयर के माहिर ने $330 खर्च करके कीमती मार्बल पर इंटरनेट एक्सप्लोरर की इब्तदा और इख्तिताम की तारीख लिखवाई है। इस कुतबे की वीडियो और तस्वीर अब दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। 27 बरस कबल 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सप्लोरर को लॉन्च किया था और अब आखिरकार इस सॉफ्टवेयर की तकनीकी सपोर्ट से हाथ उठा लिया है। मैक्सिको के दारुल हुकूमत मैक्सिको सिटी में लोगों ने बॉक्सिंग की क्लास में बड़ी तादाद में शिरकत करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तकरीबन 14,300 अफराद बॉक्सिंग की क्लास में हिस्सा लेकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाने में कामयाब हुए। इससे पहले ये रिकॉर्ड मॉस्को के पास था, जहां बॉक्सिंग की क्लास में 13,000 अफराद ने शिरकत की थी। मैक्सिको में होने वाली बॉक्सिंग क्लास का एहतमाम मकामी हुकूमत और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल ने मुश्तरका तौर पर किया था। 30 मिनट तक जारी रहने वाली इस तरबीती क्लास में नामवर बॉक्सर ने भी हिस्सा लिया।